सो लेडीज़ एंड माई बॉयज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। यूएसए रियल एस्टेट में तुम लोग किन किन बेसिस पे काम करोगे, सबसे पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, मतलब जीरो से मिलियनेयर तुम बनोगे कैसे। अब उसमें सबसे पहले आता है क्लाइंट हंटिंग, जो कि एक यूएसए रियल एस्टेट बेस्ड क्लाइंट होगा। अब उस यूएसए रियल एस्टेट बेस्ड क्लाइंट को हंट करने के बाद तुम लोग उसके अंडर काम करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करोगे। उस प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करने पे तुम लोग उससे इनिशियली आवरली वेजेस पे पैसे लोगे, मीन्स टू से कि $5 एन आवर, $8 एन आवर, $13 एन आवर, और मैंने आज तक मैक्सिमम $19 एन आवर तक पैसे चार्ज किए अपने क्लाइंट्स के साथ इनिशियल लेवल पे। अब उसके बाद जब एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस तुम लोगों को उसका आ जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप का एक्सपीरियंस आपका ये हो गया, आपने क्लाइंट के अंडर काम कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्लोज कर ली उसकी सुपरविजन के अंदर। अब आपने क्या करना है, आपने उन्हीं क्लाइंट्स को पार्टनरशिप की ऑफर देनी है। उन क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप पे काम करने पे आपको जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली उनके प्रॉफिट में से एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी जो आप विन करोगे। आवरली वेजेस खत्म हो गए, अब उनको $50,000 का प्रॉफिट होता है। आपने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनको पार्टनरशिप की ऑफर देते हुए वो 10% है, 20% है, 25% है, इट अप टू योर निगोशिएशंस। पार्टनरशिप पे काम करने का भी जब एक्सपीरियंस आ जाता है आप लोगों के पास, एक्सपीरियंस इंसान को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए सबसे बेसिक नेसेसिटी है। दो एक्सपीरियंसेस आपको आगे क्लाइंट के अंडर काम करने के भी और क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप के तौर पर काम करते भी। अब तीसरा एक्सपीरियंस, तीसरा स्टेप जो सा आपको आएगा, जो एक्सपीरियंस आप लोगे वो होगा क्लाइंट के साथ एक पार्टनर के तौर पे काम करने का। They'll be putting their money in, so their profit would be higher than yours। उस टाइम पे जाके आप लोग इजीली पार्टनरशिप पे काम कर लिया, आवरली वेजेस पे काम कर लिया, उसके बाद यू कैन इजीली स्टार्ट योर ओन होल सेलिंग कंपनी यूएसए रियल एस्टेट। उस टाइम पे जितना प्रॉफिट आया वो सारा आपका। अब इन सब चीज़ों को डिटेल में मैंने अपने कोर्स में बताया है कि हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, और मंथली $2,000 का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मंथली $100,000 का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, और विद द हेल्प ऑफ योर टीम आप लोग $100,000 को क्रॉस कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। मेरी वीडियो का टाइटल है हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम $0 to $300,000 फ्रॉम यूएसए रियल एस्टेट। सबसे पहले एक बिजनेस को चलाने के लिए हम आते हैं इक्विपमेंट की तरफ, नेसेसिटीज़ की तरफ, रिक्वायरमेंट्स की तरफ। इस बिजनेस मॉड्यूल में काम करने के लिए यू जस्ट नीड 1 लैपटॉप एंड 1 इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स ऑल। कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ना मैं आपको कहूँगा कि जी आप अपने घर से इन्वेस्टमेंट लें, ना मैं आपको कहूँगा कि आप किसी से लोन लें एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे माशरे में, सोसाइटी में आज तक हमारी मेंटली ग्रूमिंग ही इस तरह की गई है कि यार या तो तुम लोग अपना सब कुछ लगा के डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट करके बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप किसी से लोन उठा के ज़ीरो से नीचे जाने के फेयर पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना ये यार कि मैंने अपनी फील्ड में यूएसए रियल एस्टेट में अपनी लाइफ के 9 साल लगाए हैं। तो अगर मैं आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ ना कि इस फील्ड में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं नहीं पीछे हटूँगा, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि इस लैपटॉप की मदद से ही यू विल बी एबल टू हंट क्लाइंट्स, you will be able to find your first property, you will be able to close your first property, and you will be able to make your first dollar from USA real estate with the help of this laptop only। अब मैं अगर आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो इसमें किसका फ़ायदा है, मेरा या आपका? मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसमें एक लैपटॉप 50-60 हज़ार रुपये का, एक इंटरनेट कनेक्शन जिसका 5,000 to 6,000 रुपीज़ पर मंथ आपको बिल लाना है, इस चीज़ से आप $multi-million कमा सकते हैं। क्योंकि इनिशियल लेवल पे मेरा मानना ये है कि आप इनिशियल लेवल पे जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपने हमेशा स्किल बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट करना है। स्किल बेस्ड बिज़नेस में जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, यू आर जस्ट पुटिंग योर टाइम, यू आर जस्ट मेकिंग मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्टीज़, तो लॉस होने के चांसेस तो है ही नहीं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पकड़ के इन्वेस्टमेंट करके या फिर कहीं से पैसे अरेंज करके लोन पकड़ के कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो एक डर जो इंसान के दिल में हमेशा लगा रहता है ना, वो ये होता है कि यार मैं कहीं हार ना जाऊं, ये पैसे कहीं डूब ना जाएं। वो फियर आपको कभी भी किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेने देगा, वो फियर आपको कभी भी स्केल नहीं करने देगा।
پہلے دن سے انسان کی ایسے بزنس میں کوشش ہی یہی ہوتی ہے جس میں اس کی انویسٹمنٹ لگی ہو یا کسی کے پیسے پکڑ کے لگائے ہوں, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ پیسے پورے کر لوں میں کسی طریقے سے. اس میں کیا پیسے پورے کرنے ہیں؟ آپ نے ایک لیپ ٹاپ لیا, آپ لیپ ٹاپ سے ایک کام کو چھوڑ کے 1000 کام اور کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کنیکشن آج کے دور میں ہر انسان کے پاس ہے. تو اگر میں 9 سال کی بیسس پہ یہ کام آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس میں کسی بھی قسم کا آپ کی انویسٹمنٹ نہیں لگنی. اور یہ سارے جو طریقے اس کے اندر آتے ہیں کلائنٹ ہنٹنگ سے لے کے پراپرٹی کلوز کرنے تک, میں نے وہ سارے کے سارے پریکٹیکلی کر کے فیو آورز میں, مینس ٹو سے یار میں نے اپنی 9 سال کی جو لائف جرنی تھی, اپنے وہ چیزیں جو میں نے اس فیلڈ میں سیکھی ہیں اور خود سے ڈھونڈی ہیں, میں نے وہ آپ کو فیو آورز میں ریکارڈ کر کے دے دی ہیں. سو ایوری ٹائم اف یو مس سم تھنگ فرام دوز لیکچرز یو کین ایزیلی واچ دیٹ اگین اینڈ اگین. اب بات آتی ہے کہ یہ فیلڈ انویسٹمنٹ کے بغیر گرو کرتی کیسے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. ہم میں سے ہر وہ لڑکا جو گھر سے باہر پیسے کمانے نکلا ہوا ہے یا پھر وہ کسی بھی وے میں کسی کارپوریٹ جاب کر رہا ہے, کسی کارپوریٹ آفس میں جاب کر رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے جسٹ ٹو مینٹین ہز ہاؤس کچن, اس کو ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا آئیڈیا ہے. تو ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انویسٹمنٹ لگتی کیسے نہیں ہے. بیسیکلی جب بھی آپ انیشیل لیول پہ ایسا کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں جس میں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے تو آپ اپنی اسکل سے پیسے کماتے ہیں. اسکل کیا ہے؟ آپ لیپ ٹاپ کی مدد سے پراپرٹی فائنڈ کریں گے, آپ لیپ ٹاپ کی مدد سے پراپرٹی کلوز کریں گے انیشیل لیول پہ, اور جب ایک اسکلڈ بندہ پیسے کماتا ہے اپنی اسکل کی بیس پہ تو دیٹس اوبویس وہ اسکل کسی نہ کسی کو سیل آؤٹ کرے گا, اپنا ٹائم کسی کو دے گا. تو ایک اسکل بندہ پیسے کماتا ہے ہمیشہ ایک انویسٹر کے انڈر کام کر کے. آپ کسی کے پیسے اس سے انویسٹ کروا کے اس کو ایک پروفٹ جنریٹ کر کے دیتے ہیں, اور اس پروفٹ کے بہاف پہ, اس پروفٹ کے اگینسٹ یا آپ اس سے آورلی ویجز پہ پیسے لیتے ہیں, آورلی چارج کریں گے, یا آپ اسے کمیشن لیں گے. یہ چیز آ گئی آپ کی بیسک چیز. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے میں نے اس کو بھی 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ آف آل, اف یو آر آلریڈی ایکسپرٹ ان فائنڈنگ پراپرٹیز اینڈ یو ہیو کلوز سم پراپرٹیز for your clients making a few dollars, a few thousands of dollars on weekly basis or monthly basis, the next step would be offering them the partnership. یا تو آپ ان کو پارٹنرشپ کی آفر دیں گے اور ان کو جو پروفٹ جنریٹ ہوگا اس میں سے آپ ایک پرسنٹیج ون کریں گے, یا دوسری سائڈ پہ جو میں نے اس کا ایک اسٹیپ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یو کین ایزیلی اسٹارٹ ورکنگ ایز اے ہول سیلر, ایز اے فل ٹائم ہول سیلر. اس میں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی؟ لیٹ سپوز آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کام شروع کیا, انڈیویجول تھے, آپ نے اس بندے کے ساتھ $1,000, $2,000, $5,000 یا $10,000 پر منتھ ریونیو جنریٹ کرنا اسٹارٹ کیا, لیکن آپ نے $10,000 اس سے آورلی یا کمیشن کے طور پہ لی ہے. کوئی کمیشن کمیٹڈ نہیں ہے, وہ کمیشن 2% بھی ہو سکتا ہے, 5% بھی ہو سکتا ہے, 10% بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب اس اسٹیپ سے آگے آپ بڑھیں گے تو وہاں پہ آپ اس کے پارٹنر ہیں. پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے کہ یو ہیو سائنڈ سم کانٹریکٹ. اب یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ایک انویسٹر آپ کے ہاتھ میں اپنا بینک اکاؤنٹ دیتا ہے, اپنے پروف آف فنڈز دیتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اس کورس میں آپ کو بتائی ہیں. آپ اس کے پروف آف فنڈز کی بیس پہ ایک کرائٹیریا بناتے ہیں کہ آئی ایم لوکنگ فار اے اسپیسیفک پراپرٹی دیٹ مسٹ فال ان اے اسپیسیفک کرائٹیریا. جو پراپرٹی اس کے بیلنس کے, اس کلائنٹ کے پروف آف فنڈز کے کرائٹیریا میں فال کرتی ہے, آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے. کلائنٹ آپ کے ہاتھ میں آلریڈی, آپ نے کلائنٹ کو کنونس کر لیا کہ برو اف وی گنا فلپ دس پراپرٹی وی کین ایزیلی میک $50,000 ان دی نیکسٹ 1 month. اب اس کانٹریکٹ کے اندر آپ کی 20% کی پارٹنرشپ ہے. اب $50,000 میں سے 20% کیسے آئے گا؟ $10,000. That will be yours. اب بات کرتے ہیں ہم کہ اگر تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ یار یہ انڈسٹری, یہ فیلڈ, اس کا اسکوپ کیا ہے, تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا. ریئل اسٹیٹ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے اس کی اکانومی کی. دنیا میں کوئی بھی انسان جب وہ پیسے کماتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کروں جو میری سیو رہے. تو وہ ریئل اسٹیٹ ہے. دنیا میں انویسٹمنٹ کے نام پہ انویسٹمنٹ پرپز سے ہمیشہ سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ میں. اب امریکہ کی بات کروں تو امریکہ کی اکانومی 19% سے 25% تک یو ایس اے کی ریئل اسٹیٹ پہ بیس کرتی ہے. پوری دنیا وہاں انویسٹمنٹ کرتی ہے. کیوں؟ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, زمین کوئی اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتا. گولڈ آپ گھر رکھیں گے, گولڈ چوری ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز اس میں آپ ڈیجیٹل کرنسی میں جاتے ہیں, مال فنکشن ہو سکتا ہے, ایرر آ سکتا ہے, کسی بھی قسم کا گلیچ ہو سکتا ہے.
آپ ایک لمحے میں آسمان سے زمین پہ آ سکتے ہیں, بٹ ناٹ ان دی کیس آف ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ ایک ایسا بینک ہے جہاں پہ دنیا کے ملینئرز اور بلینئرز اپنے پیسے کو سیو کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انڈسٹری, ایک فیلڈ, اس کے اندر ملینئرز, بلینئرز اور ایسی کمپنیز جن کے ایسٹس ٹریلین ڈالرز کے ہیں, ان کی انویسٹمنٹس ہیں, تو ایک ملینئر, بلینئر اور ٹریلینئر انڈسٹری میں سے فیو تھاؤزنڈ آف ڈالرز یا فیو ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ ڈالرز نکالنا آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. میں نے نکالے ہیں. آج اسی کانفیڈنس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اب میں آپ لوگوں کو صرف ایک ڈفرینس بتاتا ہوں. بیسیکلی آپ جس بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں, آپ یو کین ایزیلی اسٹارٹ ورکنگ ان US ریئل اسٹیٹ, کیونکہ ہم اپنی لوکل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے تو کمپلیٹلی فیملیئر ہیں. اب امریکن ریئل اسٹیٹ اور پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی ریئل اسٹیٹ میں فرق کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا, صرف اور صرف ٹیکنالوجی کا. اگر آپ لوگوں کے میں سے کسی کے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے, ہم لوگ اگر ایک ریئل اسٹیٹ از اے فزیکل تھنگ, اور فزیکل تھنگ کبھی بھی ورچولی پرچیز نہیں کی جا سکتی. یہی کوشچن میرے ذہن میں تھا جب میں اس فیلڈ میں سٹارٹ کرنے لگا تھا کام اپنا. تب مجھے پتا چلا کہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری کو فرسٹ ورلڈ کنٹری کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا سے 10 سال 5 سال آگے جا رہا ہوتا ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہوتا ہے. ان کا ہمارا ٹائم ڈفرینس 9-10 گھنٹے کا, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ کہتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ امریکہ میں رہتا ہے, وہ الاسکا میں بیٹھ کے لاس اینجلس میں پراپرٹی پرچیز کر کے اسے سیل آؤٹ کیسے کرتا ہے؟ یہ وہاں پہ ہوتا ہے. اٹس ایزی فار دیم. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مضبوط ہے, وہاں پہ میڈیشن سروسز والے موجود ہیں جن کو ہم لوگ ٹائٹل کمپنی کہتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. ایک بندہ جس نے الاسکا میں بیٹھ کے پراپرٹی فائنڈ کی نیو جرسی میں یا پھر لاس اینجلس میں, اس کے اونر کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, اس سے فوٹوز منگوائیں, اس کے ساتھ انیشیل بارگیننگ کر کے, نیگوسیشن کر کے دے کیم ٹو اے کنکلوژن. وہ کنکلوژن کیا ہے؟ اب سیلر کے پاس تو پراپرٹی ہے, سیلر کو کانفیڈنس چاہیے کہ یار پیمنٹ میرے تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے گی. جو بائر ہے اس کو تو کانفیڈنس ہر چیز سے چاہیے, اس کو سیکیورٹی ہر چیز کی چاہیے کہ یار جو پراپرٹی میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ وہی پراپرٹی ہے کہ نہیں. اس کا وہاں پہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ انہوں نے کیا حل نکالا ہے کہ جو بائر ہے ہی کین ایزیلی ہائر سم انسپیکشن سروسز. جس طرح ہم لوگ گاڑیوں کی انسپیکشن کرواتے ہیں, فونس کی انسپیکشن کرواتے ہیں, اسی طرح سے وہاں پہ وہ لوگ گھروں کی انسپیکشن کرواتے ہیں. انسپیکشن ٹیم جائے گی, پراپرٹی کو کمپلیٹلی انسپیکٹ کر کے جو اس میں ریپیئرز نیڈیڈ ہیں, کسی بھی قسم کا فاؤنڈیشن کا ایشو ہے, جو بھی اس کے اندر اگر کوئی بھی پیسہ لگنے کی ضرورت ہے یا جہاں پہ پیسہ لگ چکا ہے, وہ اس کو بتا دیں گے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ڈاکیومنٹ میں, ایک کمپلیٹ پریزنٹیشن میں کہ بھائی جان یہ آپ کی چیزیں ہیں, آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں. وہ $300 $400 خرچ کر کے اپنی پراپرٹی کی کمپلیٹ انسپیکشن کروا لیتا ہے. اب بات آتی ہے ٹرانزیکشن کی. ٹرانزیکشن کس طرح سے ہوگی؟ میڈیشن سروس. پوری ورلڈ میں بیسیکلی یہ خالی امریکہ میں نہیں, یورپ میں بھی, UK میں بھی, ہر وہ بزنس جو ورچولی آپریٹ کر رہا ہے ان کے لیے میڈیشن کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں. کمپنی گورنمنٹ سے کمپلیٹلی سرٹیفائڈ ہوتی ہیں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بائر سیلر, بیچ میں میڈیشن کمپنی. بائر جو ہے وہ ٹرانزیکشن اس کو کرتا ہے, سیلر اپنے ڈاکیومنٹس اس کو پکڑاتا ہے. سب سے پہلے بائر اور سیلر ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں آپس میں, میڈیشن کمپنی کو بیچ میں ڈالتے ہیں, ٹائٹل کمپنی کو. بائر جون صاحب وہ ٹرانزیکشن اس کو کرتا ہے, سیلر اپنے ڈاکیومنٹس اس کو دیتا ہے. ٹائٹل کمپنی رسپانسبل ہوتی ہے اس بندے سے ورچولی آن لائن ڈیجیٹل سگنیچر لینے کے لیے. وہ سگنیچر کر کے دیتا ہے. اب سب کچھ ٹائٹل کمپنی کے پاس ہے, ٹائٹل کمپنی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے, اسی کے پاس بائر کے پیسے بھی ہیں, پراپرٹی کے پیپرز بھی ہیں سائنڈ, اور اسی نے ان دونوں کو بعد میں چیزیں دینی ہیں. وہ پیسے اس کو ٹرانسفر کر دے گا, ڈاکومنٹ اس کو ٹرانسفر کر دے گا. میں اگر 9 سال کی محنت کرنے کے بعد آپ کو فیو آورز میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ برو یو کین ایزیلی میک ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز ود دی ہیلپ آف دس تھنگ, دین آئی ایم دی مین آف مائی ورڈس. میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, تو اس میں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. دیکھو برو, بات سمپل سی ہے. میرے جتنا ارن کرنے والوں کے اتنے بڑے آفیسز ہوتے ہیں, اتنے بڑے امپائرز ہوتے ہیں. میں تمہیں اپنا امپائر دکھاؤں. یہ دس سنگل گیجٹ میڈ می ملینئر اینڈ آئی ایم ٹورڈز بلینئر انشاءاللہ. سوچو کتنا سکون ہوگا میری لائف میں. نہ سیلریز دینے کی ٹینشن, جتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں سارے کمیشن پہ ہیں. اوبویسلی میں کلائنٹس کے ساتھ
20%, 25%, 30% پہ کام کر رہا ہوں, اور دوسری سائڈ پہ میری آدھی ٹیم جو سی ہے وہ میرے لیے کام کر رہی ہے, بیکاز ہم آلسو رننگ اے ہول سیل کمپنی ان USA. وہاں سے جتنا پروفٹ آ رہا وہ سارا میرا ہے. انہوں نے مجھے بھی پیسے کما کے دینے, انہوں نے خود بھی پیسے کمانے ہیں اپنے لیے. تو برو یہ اب ایک ایسی اپرچونیٹی ہے آپ لوگوں کی لائف میں کہ اگر اسے ٹائم پہ اویل نہ کیا, میرے خیال سے آپ میں اور اس پرانی جنریشن میں کوئی فرق نہیں رہے گا جو بعد میں آنے والوں کے سامنے صرف یہی رونا روتے تھے کہ یار شاید قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا. لیکن آپ کو اندر پتہ ہوگا کہ برو میں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپرچونٹی بھی مس کی تھی جس کی وجہ سے شاید میری زندگی آج کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی. اپنے اندر نا سب سے پہلے فومو ڈیولپ کرو, فیئر آف مسنگ آؤٹ سم تھنگ. یہ چیز آپ کو بیسیکلی اس ریگریٹ سے بچائے گی جو ریگریٹ آپ کو لائف میں تب ہوگا when you missed the best opportunity of your life. اینڈ میں اسی بات پہ کروں گا, اسی کوٹیشن پہ کروں گا کہ nothing is more expensive than a missed opportunity, because if you miss that, آپ ساری زندگی اسے اپنے ریگریٹ سے پے آف کرو گے. تھینک یو.